रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप साफ़ी हज़रात का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जब भी हमने आप हज़रात को तकलीफ़ दी हुकूमत के मौक़िफ़ के हवाले से या बलूचिस्तान के किसी भी मसले के हवाले से, तो आप लोगों ने इंतहाई ताउन किया और वक्त को देखे बग़ैर अपने ज़हमत करके हमारे पास आए। जिस तरह आपको पता है कि एक बहुत ही दिलखराश वाक़या ओशाब में पेश आया है जिससे हम सब दुखी हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सारे रहने वाले लोग इस दुख में जो है लवाहिकीन के साथ शरीक हैं। इस में जितना भी इस अफसोस का इज़हार किया जाए इस वाक़े का, मैं समझता हूँ कम है। हमारी तमाम हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। पहले दिन से ही हमने तमाम इंतज़ामिया को ऑर्डर्स दिए थे कि लवाहिकीन के तमाम ख़दशात, लवाहिकीन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और उनके साथ हर किस्म की ताउन की जाए। हालांकि इस आला सतह के अफसरान जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनकी सरबराही में इस चीज़ को डील किया गया और उनको फैसिलिटेट किया गया, उनसे बातचीत की गई कि उनके मसले हल किए जाएँ। रियासत माँ होती है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम करे और ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो उनका इंसाफ भी फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सूबे में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ अनासिर उनको मुल्की मुफादात, सूबे के मुफादात और अपने गरीब अवाम के मुफादात से ज़्यादा अपने सियासी और ज़ाती मुफादात अज़ीज़ हैं। वो हर चीज़ को सियासत की नज़र करके अपनी रियासत, हुकूमत और इदारों के लिए मुश्किलात खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन रियासत अपने लोगों के साथ खड़ी है, हुकूमत अपने लोगों के साथ खड़ी है, उनको कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। और जहाँ भी हमारे लोगों के साथ, हमारे अवाम के साथ जुल्म होगी, ज़्यादती होगी, हम जिस तरह पहले भी जैसे आप लोग के सब के इल्म में है कि तुरबत में आयात बलोच का वाक़या आया, जिसको आज तक पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को रुस्वा करने और बदनाम करने के लिए हर फोरम में उस लोगों को हकीकत बताने से गुरेज करते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आयात बलोच के साथ जुल्म हुआ। आयात बलोच को एक रियासती इदारे के एहलकार ने मारा। सब ने जो है कौमी असम्बली में, इंटरनेशनल फोरम्स में इसको एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि खुदा न खास्ता इसमें रियासत शामिल है। रियासत ने अपने एक्शंस दिखाए। वो जिस इदारे के लोग थे वो पकड़े गए, वो गिरफ़्तार हो गए और उनको सज़ाए मौत भी हो चुकी। तो मैं समझता हूँ जहाँ रियासत अपने लोगों की को इंसाफ फराहम करे या कोई कदम उठाए, आप लोग साफ़ी हज़रात से मैं ये अपील करता हूँ कि आप अपने रियासत और इदारे के साथ मुस्बत कामों में, सही कामों में जो जा रहे हैं उसको हाईलाइट भी करें और दुनिया को ये पैगाम भी दें कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं। हमारे इदारे जो है मुल्क में चाहे सिक्योरिटी का मामला हो, किसी मामले में वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह डन्नुक का वाक़या पेश आया, उधर जो है बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि ये बड़े ताकतवर लोग हैं, रियासत इनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती, हुकूमत इनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती। आप सब ने देखा, सब नॉमिनेट लोग सब गिरफ़्तार हो गए। रियासत किसी के मातहत नहीं है, रियासत मुजरिम को मुजरिम की नज़र से देखती है। लेकिन मैं अपने अवाम से, अपने लोगों से अपील करता हूँ कि आपके साथ जो ज़्यादती होती है आप अपनी ज़्यादती का अज़ाला करने, अपने हुकूमत के साथ बैठकर खामियों को दूर करें, अपने मुतालबात जो जायज़ हैं उनको मनवा लें, लेकिन उन अनासिर के हाथ में बिल्कुल ना आएँ जो आपकी प्यारों की लाशों पर अपनी सियासत को आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसे लीडर्स जो ख़ुद बैरूनी मुल्क बैठे हुए हैं, बैरूनी मुल्क ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं और वो यहाँ एक पैगाम भेज देते हैं कि आप लोग जाके अपनी रियासत के और अपनी हुकूमत के निज़ाम को मफलूज करें ताकि इससे आपकी रियासत को और आपकी हुकूमत को नुकसान पहुँचे। तो मैं समझता हूँ अब भी इस मामले में पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमदर्दियाँ ना लवाहिकीन के साथ हैं,
نہ لواحقین کے مطالبات کے ساتھ ہیں. ارگ کے جو ہے سیاسی اور ذاتی مفادات ہیں، وہ اس آڑ میں ان لاشوں کے، ان معصوم لوگوں کی جن کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے، ان معصوموں کی لاشوں پر اپنے ذاتی مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے لواحقین سے پہلے بھی مذاکرات کیے ہیں. ACS اوم صاحب، کمشنر کوئٹہ، ان کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں. ان کے کافی مطالبات کو ہم نے جو جائز مطالبات ہیں ان کو مان بھی لیا ہے. اس تمام واقعے کو دیکھنے کے لیے، اس کے محرکات کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے، جس میں ہوم منسٹر ہوں گے، جس میں اپوزیشن کے لوگ ہوں گے، جس میں جس کی ضرورت کمیٹی میں لوگوں کو بھی شواہد اکٹھے کرنے کے لیے، اس کو جو ہے ہم اس کمیٹی میں اگر اس میں کوئی ادارہ قصوروار ہوتا ہے، کوئی شخص قصوروار ہوتا ہے، کوئی فرد ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کے خلاف ایکشن لے گی. FIR ایک قانونی چیز ہے. FIR کے بغیر کوئی کیس نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا باڈی کی ضروری ہے کہ آپ جو الزامات لگا رہے ہیں، آیا پوسٹ مارٹم کے ذریعے پتہ چلے کہ آپ کے الزامات درست ہیں یا جو ریاستی اداروں کی جو رپورٹس ہیں وہ درست ہیں. تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا جا رہا ہے، تعاون نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کیس کو ایک منطقی انجام تک لے جائیں. میں ابھی بھی آپ میڈیا کے دوست، تمام پاکستان کے لوگوں، بلوچستان کے لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ لواحقین آ جائیں، لواحقین گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کریں. ان کے جو خدشات ہیں وہ تمام دور ہو چکے ہیں. خدشات جو دور نہیں ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذاتی مفادات ہیں، جو ان کو حکومت کسی طریقے سے ان عزائم کو کامیاب ہونے نہیں دے گی. جہاں تک DC ان کا ایک مطالبہ ہے کہ تاج بی بی اور ان کی فیملی کے لوگوں کو تحفظ دیا جائے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ACS اوم صاحب کو کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں جتنی بھی ان کو سیکیورٹی ضرورت ہے وہ سیکیورٹی آپ ان کو فراہم کریں. DC ڈپٹی کمشنر کے خلاف انکوائری کا کہا گیا ہے. اگر لواحقین کی تحفظات ہیں اور لواحقین سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور ہے، بالکل اس کی تحقیقات ہوگی. یہ کمیٹی بالکل اس کی تحقیقات کرے گی اور یہ حکومت ضلع انتظامیہ کے ذریعے یقین دلائے گی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ فیملیز اپنے علاقوں میں جا کر آباد ہوں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگ کی توسط سے لواحقین سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پیارے جو شہید ہو چکے ہیں، ان پیاروں کو احترام کے ساتھ، ان پیاروں کو عزت کے ساتھ دفنائیں. آپ کے مطالبات، آپ کی حکومت ابھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، بیٹھ کے حل کرے گی. آپ کے مطالبات کو جو اب میں نے آپ کو کہا اکثر تقریباً تمام مطالبات حل ہو گئے جو مناسب ہیں اور جن کے ہیں. باقی وہ مطالبات جو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یا ان کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے، کسی کو جو ہے اپنی سیاست آگے لے جانی ہے، کسی کو عوام کو خوار کرنا ہے، کسی نے عوام کو حکومت کی اس مشینری کو وہ کرنا ہے، ان عزائم کو، اور کسی کو اگر اس احتجاج کے آڑ میں باہر جانا ہے اور باہر دنیا میں رہنا ہے کہ ان لاشوں کو استعمال کر کے، تو حکومت ایسے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دے گی. ہم اپنے لواحقین کے ان کی لواحقین کے ساتھ ہیں، لواحقین کے ساتھ ہماری مکمل ہمدردیاں ہیں. لیکن لواحقین سے میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان سیاسی پارٹیوں کے شکنجے میں نہ آئیں، ان کے کھیل میں نہ آئیں، اور آ کے حکومت آپ کی ہے، حکومت آپ کے لیے بیٹھی ہے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھی ہے، اور حکومت نے آپ کے مسائل حل بھی کیے ہیں. تو آ کر آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ ہمارے جو پیاروں کے لاش پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم عزت اور احترام کے ساتھ دفنا دیں. FC کو دیکھیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہو، ہم سب سے زیادہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے. آپ لوگ کا کام یہ ہے، صبح سے شام تک چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں. اس ٹائم ہمارے خطے کے حالات، ہمارا ہمسایہ ملک جو 20 سال سے میرے خیال میں دنیا کی تمام طاقتیں وہاں بیٹھ کر ایک ملک کو کنٹرول نہ کر سکے، اس ملک میں بیٹھ کر پاکستان مخالف ہندوستان کی صورت میں ہمارے دشمن بیٹھ کر
ہماری ملک کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. 70,000 بندہ جو ہے شہید ہوا ہے, 70,000 بندے شہید ہوئے ہے. تو ہم نے یہ ایف سی, یہ فوج کس لیے رکھا ہے؟ ہم نے اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہے, تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ان کے ذریعے سیکیورٹی دے دیں. ابھی آپ ایک غیر جانبدار تجزیہ کر لیں کہ اس ٹائم جو خطے کی نظریں بلوچستان پر ہیں, دشمنوں کی جو نظریں بلوچستان پر ہیں, ہم اپنے فورسز کو وڈرا کریں. ہمارے پاس ہم نے کسی ایک فرد کے کہنے پر فورسز کو نہیں رکھا ہے یا کسی کی خواہش پر. یہاں کے عوامی نمائندے آتے ہیں, یہاں کے پولیٹیشنز آتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں دہشت گردوں کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے, یہاں سیکیورٹی ضروری ہے. تو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہی ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہے, وہی ہمیں سیکیورٹی دیں گے. اچھا امیر صاحب, آپ نے کہا تھا کہ رشتہ داروں کی جو مطالبات ہیں سب ہم نے علماء لیے, وہ تو رشتہ داروں کے مطالبہ ہیں کہ 3 جو ملزمان ہیں جو نامزد ہیں ان کی خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے. تو آپ لوگوں نے ابھی تک ان کے حوالے سے ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی اور کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, ایف آئی آر درج تو ایک قانونی کارروائی ضرور ہوگی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لاشیں اٹھا کر ادھر آ کے بیٹھے ہیں, اس کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے, اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتا ہے, اس کے ایف آئی آر آتا ہے. آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹ سکتے ہو, آپ آ سکتے ہو, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس طریقہ کار کے مطابق ہر چیز ہوتا ہے. اچھا سر, یہ 2-3 روز سے یہاں پر بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ کے بالکل گھر کے قریبی, وزیر اعلیٰ اخلاقی طور پر ان سے کیوں نہیں جاتے, ملاقات نہیں کرتے, کہ مطالبہ نہیں سنتے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا یا وزیر اعلیٰ کا ان سے ملاقات. مسئلہ یہ ہے کہ جس پریشانی کی وجہ سے وہ آ کے بیٹھیں ان کا مسئلہ حل کرنا. تو تمام سرکاری مشینری وزیر اعلیٰ اور گورنمنٹ کی مشینری ہے. وزیر اعلیٰ کی مشینری جس طرح میں نے آپ لوگ کو کہا, مسلسل اے سی ایس اوم کمشنر کوئٹہ اپنی ٹیم کے ساتھ مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہے, اور ان کی ہر بات چیت وزیر اعلیٰ تک اور وزیر اعلیٰ کی ہر بات ان تک اسی ٹائم پہنچ جاتی ہے. سر ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کافی عرصے سے جیسے حالات خراب ہوئے, کوئٹہ میں اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں, موٹر سائیکل کی سنیچنگ اور تھیفٹ کی. دیکھیں, میں ایک چیز اگر آپ لوگ اسٹڈی کر لیں, دیکھ لیں, کرائم بالکل ختم نہیں ہوا. اس کو ہم آئیڈیل پوزیشن نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان کے حالات یا کوئٹہ کے حالات آئیڈیل چل رہے ہیں, لیکن آپ لوگ انویسٹیگیشن وہ بھی کر لیں, جرنلزم, اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ پچھلے 20 سال سے آپ لوگ کرائم ریٹس نکال دیں, دہشت گردی کے بھی کرائم ریٹس نکال دیں, آپ لوگ یہ جو ہمارے لوکل کرائمز ہیں ان کے بھی کرائم ریٹس نکالیں, وہ ختم نہیں ہوئے ہیں, وہ ضرور ہیں, موجود ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا, ادھر ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. یہاں اگر کوئی معصوم دہشت گردوں کی شکار ہوتا ہے تو اس کو کوئی دنیا میں کوئی سیاسی پارٹی واضح نہیں کرتا ہے کہ آج دہشت گردوں نے ہمارے اتنی معصوم لوگ مارے. لیکن اگر کوئی چور ایک موٹر سائیکل چوری کرتا ہے تو اس کو ہم اسمبلی میں بھی لے جاتے ہیں, میرے خیال میں کچھ لوگ تو اس کو اقوام متحدہ تک بھی پہنچا دیتے ہیں. میر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ڈیڈ لاک ہے کس چیز کے اوپر, اور ابھی لوائقین اگر اسلام آباد جانے کا اعلان کرتے ہیں تو حکومت ان کو جانے دے گی؟ ڈیڈ لاک اس بات پر ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنی مفادات چاہتی ہیں اور اپنی مطالبات چاہتی ہیں. گورنمنٹ سیاسی پارٹیوں کے مطالبات اور مفادات نہیں دیکھے گی, گورنمنٹ جو ہے لوائقین کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں, یہ بات ابھی جو کھلا دنیا کے سامنے ہے, اس کو نہ میں ایک انگلی سے چھپا سکتا ہوں نہ آپ چھپا سکتے ہیں. اے سی ایس اوم ابھی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, وہ آدھی رات تک ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کے مطالبات ادھر لاتے ہیں, ادھر ان پر ڈسکشن ہوتی ہے, یہاں سے وہاں جاتے ہیں. یہ ایسے جس طرح روڈ پر جاتے ہوئے کسی نے بات کی کہ کوئی نہیں جا رہا ہے, اتنا گورنمنٹ اتنی بھی وہ اس کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے, وہ بھی اسی عوام سے چنا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے عوام کو اس طرح 3 دن سے گورنمنٹ بھی سکون میں نہیں رہتی کہ اس کے عوام اس طرح خوار ہو, وہ بھی ضرور ٹرائی اپنی کوششوں میں لگا رہتا ہے. تو اس میں ہماری ٹیم 24 گھنٹے لگی رہتی ہے, ایسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مطالبات جائز مطالبات وہ ہیں جو گورنمنٹ ان کو کر سکتی ہے.
ابھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ آتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، سلام آتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میں آپ اور سلام کی بات میں سے کسی ایک پر یقین نہیں کر سکتا ہوں، میں تحقیقات کروں گا ایک کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو یا یہ صحیح کہہ رہے، پھر اس کے بعد ایک نتیجے پر آ سکوں گا۔ ابھی اس گورنمنٹ کا ایک اپنا موقف ہے، ان کا ایک اپنا موقف ہے، اس لیے اپوزیشن سمیت ہوم منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی ہے کہ وہ دیکھے کہ قصور کس کا ہے، کس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔